शहबाज शरीफ हुकूमत बजट पेश करने के 2 माह बाद ही एक नए बजट यानी मिनी बजट की तैयारी कर रही है। 1.5 माह कबल 13 बड़ी सनतों पर यकमुश्त 10% इजाफी सुपर टैक्स लगाने का धमाका किया गया था। अब 92 अरब रुपए का बजट खसारा पूरा करने के लिए अवाम पर बोझ डालने की तैयारियां हैं और अब फिर एक बार फिर बर्फ गिरेगी तो बेचारे टैक्स गुजारों पर। फर्टिलाइजर, शुगर, टेक्सटाइल समेत मुतादिद शोबों पर मजीद टैक्स जायद किए जाने की इत्तलात है। गोया टैक्स देने वाले अवाम ही मजीद टैक्स की चक्की में पिसेंगे। दरअसल पिछले हफ्ते शहबाज हुकूमत रिटेलर से फी दुकान 3,000 रुपये फिक्स टैक्स लेने से दस्तबरदार हो गई है। अचानक दस्तबरदार हो गई है। एक बहुत ही बराए नाम टैक्स लेने की इनिशिएटिव ली गई थी और उसका बड़ा डिफेंस किया गया था, उसका बड़ा प्रचार किया गया था। मगर क्या कीजिए, नून लीग के नायब सदर मरियम नवाज ने अपनी एक ट्वीट में वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल को ये बराए नाम टैक्स भी वापस लेने का कहा और आनन फानन हुकूमत ने दुकानदारों को इस टैक्स से आज़ाद कर दिया। इसके साथ ही हुकूमत की इस सेक्टर को बाकायदा टैक्स नेट में लाने की काविश एक बार फिर ढेर हो गई और इसके साथ ही बजट खसारे में 42 अरब रुपए का इजाफा हो गया, क्योंकि ये 42 अरब रुपए इससे आने थे, जबकि 50 अरब रुपए की ग्रांट की हुकूमत ने पीएसओ को दिवालिया होने से बचाने के लिए मंजूरी दे दी है। इसलिए इन 92 अरब रुपए के लिए अब मिनी बजट का मलबा अवाम पर ही डाला जाएगा। 1.5 माह कबल हमें इंटरव्यू में वज़ीर ख़जाना डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल ने रिटेलर्स पर फिक्स टैक्स की खूबियों से आगाह किया था, लेकिन पिछले हफ्ते वो रिटेलर्स की मनमानी के सामने ढेर हो गए। मरियम नवाज की एक ट्वीट ने इस पूरी तहरीक की जान निकाल दी। पाकिस्तान में 90 लाख रिटेल की होलसेल की दुकानें, हम 3 से 4 अरब रुपए टैक्स जमा करते हैं। हम इस साल 40 अरब रुपए जमा करेंगे। 20 से 25 लाख दुकानों को हम नेट टैक्स नेट लेके आएंगे। फिक्स्ड इनकम और सेल्स टैक्स, तो उनसे कोई सवाल जवाब नहीं होगा। 30,000 सोने की दुकानें कामरान भाई, 17% टैक्स था, सिर्फ 22 दुकानें रजिस्टर्ड थी। 300 स्क्वायर फीट से छोटी दुकान से मैं 40,000 रुपए लूंगा इनकम टैक्स और सेल टैक्स के मद में। उससे बड़ी दुकानों को हम डायरेक्ट सेल टैक्स में रजिस्टर करेंगे और 3% सोने के सेल पे टैक्स तक लेंगे। ताजिर बरादरी की मुतालबात के तहत जो क़यादत से हिदायत मिली हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब की मंशा, हमारी और दीगर क़यादत खासतौर पर मरियम नवाज शरीफ की इसमें राय भी शामिल थी। हमने फैसला लिया कि ये फिक्स टैक्स के निज़ाम को इस पूरे साल के लिए मौखर करते हैं या ख़त्म करते हैं। अजब मामला है ये, न समझने का न समझाने का। टैक्स लगाकर वापस लेने में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का माजी भी एक हमारे सामने है। 7 साल पहले साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार ने दुकानदारों पर सिर्फ 0.2% होल्डिंग टैक्स बढ़ाया था, लेकिन ताजरों के दबाव के बाद नून लीग हुकूमत को ये टैक्स भी वापस उन्होंने ले लिया था और ये दूसरी पसपाई है जो कि नून लीग हुकूमत की है। इस दफ़ा मिफ्ता इस्माइल, मगर इससे पहले आज से 8 साल पहले इसाक डार साहब भी पसपा हो चुके हैं। एक छोटा सा टैक्स है, हमने ये 0.6% का लेवी लगाई है पहली दफा। ये 0.6% जरूर देंगे आप भाई, आप टैक्स गुजार बन जाओ, आपके लिए फायदा है। अब उनको देना पड़ेगा, या तो अब वो बोरियों को लेके जाके बड़े बड़ी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस तरह होगा जो बहुत रिस्की है। बैंक को यूज करेंगे तो उनको देना पड़ेगा या टैक्स नेट में आना पड़ेगा। टैक्स नेट में आ जाए, टैक्स दे दें, कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। वज़ीर आज़म साहब के साथ उनके अप्रूवल और उनकी गाइडेंस में हुकूमत ने ये फैसला किया है कि 0.4% का रेट जो है वो अप्रैल के महीने में भी वही रहेगा और इसको मजीद 0.6% तक नहीं बढ़ाया जा रहा। जब ये बजट आया था उसमें शहबाज हुकूमत ने जब रिटेलर्स पर 3,000 रुपये फिक्स टैक्स लगाया था तो हमारे इसी प्रोग्राम में साबिक़ चेयरमैन FBR शब्बर जैदी, साबिक़ सेक्रेटरी ख़ज़ाना डॉक्टर खार मसूद ने इसको इंतहाई नाकाफ़ी करार दिया था। लेकिन हैरत की बात यह है कि हुकूमत ने ताजरों को इस मामूली टैक्स से भी खलासी दे दी है। फिक्स टैक्स रिजीम से ज्यादा बदतरीन चीज नहीं हो सकती कोई। आपने डॉक्यूमेंटेशन को 0 कर दिया। जब मैं CNIC कार्ड की कंडीशन लेकर आया था उसको आप बढ़ा के 3 लाख कर दें, 4 लाख कर दें। आपने क्यों कंडीशन खत्म की और दुकानदारों ने क्यों रेजिस्ट किया? क्योंकि दुकानदार अपनी स्टेट डिक्लेयर करने को तैयार नहीं था। पाकिस्तान की टैक्सेशन इकोनॉमी को ये गवर्नमेंट 20 साल पीछे ले गई। PMLN ने अपना वोट बैंक रिटेलर का और इम्पोर्टर का सिक्योर किया। ये बड़ी तकलीफ दे बात है कि हमने मतलब एक चीज जो 3 साल पहले की थी
کی. اب ہم واپس پلٹ رہے ہیں اور یہ کہہ کر کے کراچی چیمبر اس کے پیچھے ہے اور اس کا زور ہے، فلاں کا زور ہے. ہم نے تو سارے زور برداشت کر لیے تھے اور یہ شرط جو ہے لگی ہوئی تھی. آپ اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ لوگوں سے کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے آپ جو ہے اپنی شناخت جو ہے نہ بتائیں اور آپ کاروبار کریں. تو یہ بڑا غلط کام ہوا ہے. اس سے جو بھی کچھ رینگ کے آپ نے 2-4 قدم رکھے تھے ڈاکومنٹیشن کی طرف، وہ بھی آپ نے پیچھے کی طرف پھیر دیا. یہ پسپائی اور ایک بار پھر ٹیکس چوروں کی یا ایسے لوگوں کی جو ملک میں ٹیکس دینا نہیں چاہتے ان کی فتح، کامیابی اور ٹیکس گزاروں کی ایک بار پھر رسوائی اور دباؤ. اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان میں ٹیکس امور کے بہت عمدہ ماہر ہیں، سابق وزیر بھی رہ چکے ہیں ریونیو کے، جناب ہارون اختر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ خان صاحب. یہ بتائیے گا کہ کیا اب ہم نہیں کر سکتے، ہم ان لوگوں کو، ان ریٹیلرز کو، ان دکانداروں کو، ہم اپنی اکانومی کو ڈاکیومنٹ نہیں کر سکتے، ہم ان کو ٹیکس نہیں کر سکتے، چاہے ہم 1000 روپے 2000 3000 روپے بھی لینا چاہیں تو وہ ہم نہیں کر سکتے. ان کی لابی ہے. اور ابھی آپ دیکھیں کہ مریم بی بی کے ایک ٹویٹ سے پورا بجٹری میجر جو ہے وہ پیک کر دیا فائنانس منسٹر نے پلک جھپکتے. تو اس کا مطلب یہ، اس سے پہلے ڈار صاحب نے بڑی پوری قوت سے یہ کیا تھا، نواز شریف صاحب تھے، ڈار صاحب تھے، وہ 2 ود ہولڈنگ ٹیکس میں تھوڑا سا اضافہ کیا تھا 0.2%، وہ بھی واپس لینا پڑا تھا. تو یہ تو ایک ایسا ہم جیسے لوگوں کے لیے تو ایک ظلم و جبر کا ماحول ہے کہ جو ٹیکس نہیں دیتا اس کے تو وارے نیارے ہیں. اور باقی اب اس کا بوجھ بھی جو ہے وہ بالآخر جو ہے وہ ٹیکس گزار ہی دے گا نا. کامران خان صاحب، تھینک یو فار انوائٹنگ می. یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے اور اس میں کافی عرصے سے کافی اٹیمپٹس کیے گئے ہیں، پارشلی سکسیسفل ہوئے ہیں، پارشلی نہیں ہوئے. پہلی بات تو ہمیں یہ نوٹ کرنی چاہیے کہ وی ہیو کم اے لانگ وے. پچھلے سال 27% گروتھ ہوئی ہے ایف بی آر کے ریونیو سے، ہم 6100 ارب تک پہنچ چکے ہیں اور اگلے سال ایک فرمیڈیبل آپ کا ٹارگٹ ہے 7500 ارب کے قریب. دوسری بات اب آ جائیں آپ کا جو ڈسکشن کا پوائنٹ ہے ٹریڈرز. دیکھیے یہ اس وقت اپریل میں نون کی حکومت آئی ہے، 2 مہینے میں بجٹ دینا پڑا. اس پروسیس میں یہ جو انہوں نے فکس ٹیکس لگایا اس میں تھاٹ پروسیس ٹھیک طرح نہیں دیا گیا اور اس لیے اس کے اوپر بیک لیش آیا. بجلی کے بلوں کے اوپر انہوں نے ٹیکس کیا بات ہے یہ کہ تھاٹ پروسیس، اس میں کون سا پروسیس باقی ہے؟ 72 سال بعد بھی اب ہم کہہ رہے ہیں ہم نے ابھی ٹیکس کیسے لگا دیا، ہمیں تو سوچنا چاہیے تھا. واٹ دا ہیل، یعنی کہ یہ کیا، اس میں کون سا پروسیس ہونا ہے؟ یہ تو 3000 روپے مہینہ ٹیکس دے گا وہ بھی نہیں دینے کو تیار ہے. جی میں آپ کو بتاتا ہوں کامران خان صاحب، میں فکس ٹیکس کے بالکل خلاف ہوں. میں انڈسٹریل سیکٹر سے تعلق رکھتا ہوں اور جتنے بھی جب بھی اٹیمپٹس کیے گئے ہیں فکس ٹیکس یا کیپیسٹی ٹیکس کہتے ہیں انڈسٹری میں، وہ ناکام ہوئے ہیں. آپ کو میں ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں. 1000 اسکوائر فٹ میں 2 دکانیں ہیں. ایک دکان جو ہے وہ 2 کروڑ روپے کا ٹرن اوور کرتا ہے اور ایک دکان جو ہے 4 کروڑ روپے کا ٹرن اوور کرتا ہے. ایک کا ریٹ آدھا ہے دوسری سے. یہ کیسے برداشت کر سکے گا؟ آپ لیول پلینگ فیلڈ لا ہی نہیں سکتے. اب پرابلم کیا ہے؟ ہم نے ان کا ٹرن اوور جو ہے وہ کیپچر کرنا ہے. ڈار صاحب کا آپ نے ذکر کیا، انہوں نے اس میں محنت کی تھی. نواز شریف صاحب کی ایک اسکیم آئی تھی، آپ نے اس کو بڑا کور کیا تھا اور آپ نے ہم سے بڑے سوالات کیے تھے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کیا پرابلم، اب ماحول جو ہے یہ بڑا کنڈیوسو ہو گیا ہے یہ ٹیکس لگانے کے لیے اور ان کو ایک ایمنسٹی دینے کے لیے. کیوں کہ ہمارے زمانے میں بینامی ٹرانزیکشن کا لا نہیں تھا، ہمارے زمانے میں اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ میں ٹیکس ایویژن جو تھی وہ ایک پریڈیکیٹ آفینس نہیں تھا. اب ہمارے زمانے میں KYC بینکس کی اتنی ایفیکٹو نہیں تھی. یہ سب ایفیکٹو ہو گئے. ٹریڈرز خود مشکل میں ہیں. انڈاکیومنٹڈ پیسہ بینک میں جمع کرانے کے لیے مشکل ہوئی ہے، اس کے پراپرٹی خریدنے کے لیے مشکل ہوئی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری ٹرن اوور بہت زیادہ ہے، ٹیکس زیادہ ہے، ٹیکس ریٹ کم ہونا چاہیے. وہ بھی ہم نے کر دیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم ود ہولڈنگ ٹیکس ایجنٹ اور ہم سیلز ٹیکس ایجنٹ نہیں رہ سکتے بیکاز جن لوگوں سے ہم یہ مال خریدتے ہیں وہ ٹیکس ریٹ میں نہیں ہے، وہ بھی آپ کو معاف کرنا پڑے گا. پھر وہ کہتے ہیں کہ آج آپ 0.1% لگائیں گے، اگلے سال آپ اس کو 2% کر دیں گے، وہ بھی آپ 4 سال کے لیے فیس کریں. اور سب سے بڑا جو بریکنگ پوائنٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ ٹرن اوور شو کر دیں آپ 5 سال پیچھے جائیں گے. یہ نیگوشیشنز ہم نے کی تھی اس وقت، ہم اس میں کامیاب ہوئے تھے. ماحول اس طرح کا نہیں تھا کہ ہم ان کو کنونس کر سکے. ان لائنز کے اوپر ہمیں دوبارہ کرنا پڑے گا. ان کا ٹرن اوور جو ہے ہمیں ٹیکس لانا پڑے گا، ادھر سے ہم آگے چلیں گے. ایک بنیادی ڈاکیومنٹیشن کی طرف بڑھنے کا پہلا قدم تھا کہ جی کہ آپ اپنی جو
جو مرچنٹس ہیں وہ کسی بھی ٹریڈ کو جو ہے اس کو ڈاکیومنٹ کرے, ایک شناختی کارڈ اس کے ساتھ لگا دے جہاں پہ یہ اس اماؤنٹ کے اوپر کا اگر کوئی آپ ٹرانزیکشن کرتے ہیں. پورا ایک عذاب ہو گیا ہے اور ایک بغاوت ہو گئی ملک میں کہ یہ ہم کریں گے ہی نہیں, کسی صورت میں نہیں کریں گے. وڈرا کر لیا حکومت کو دیکھیے کہ اس نے وڈرا کر لیا. دیکھیے کامران خان صاحب, یہ پچھلی حکومت نے لگا کے وڈرا کیا تھا. مسئلہ یہ ہے نا, میرے اور آپ کے نزدیک ایک سکیم آتی ہے جو بہت ہی لاجیکل ہوتی ہے اور وہ ہونا چاہیے, بٹ وہ 6 مہینے اور 1 سال میں ناکام ہوتی ہے کیونکہ کوئی خریدار اپنا شناختی کارڈ نمبر دینے کے لیے تیار نہیں ہے. جو چیز ناکام ہو جاتی ہے اور ٹیکس کلیکشن میں ہیلپ نہیں کرتی, اس کو وڈرا کرنا بہتر ہوتا ہے, ٹو کٹ یور لاسز اینڈ گو ٹو اے نیکسٹ پلان. مریم بی بی نے بڑا صحیح کیا, ایک بیکلش آیا, سیویئر بیکلش آیا. میرا خیال یہ اسکیم صحیح نہیں تھی, اور اب اس کے اندر ایک تھاٹ پروسیس کرنا چاہیے, نیگوشیشن کے تھرو ہوگا, ٹریڈرز کو بٹھا کے ہوگا, تب آپ اس سے نکل سکتے ہیں. لیکن ادر سائیڈ آف دی پکچر دیکھیں ہارون صاحب, ادر سائیڈ آف دی پکچر دیکھیں کہ بجٹ میں انہوں نے اس کے 42 بلین رکھ دیے تھے. انیشیل بالکل ٹوکن ٹیکس ہے اس کا یہ ہے. آج وہ ایک ٹویٹ سے وہ ختم ہو گیا. اب یہ جو بیچارہ ٹیکس گزار ہے جو کہ اس پچھلے سال کے دوران جو ابھی حالیہ بجٹ آیا اس میں آپ دیکھیں گے اس کو کس عذاب میں ڈالا گیا ہے, اس پہ اب مزید یہ آئے گا. یہ تمام چیزیں آئیں گی اور پھر یہ تمام جو اس وقت کاسٹ آف بزنس بڑھ رہا ہے, یہ تمام چیزیں یعنی الٹیمیٹلی پاس آن ہوگا عوام پہ جو ٹیکس دینے والا ہے, وہ اس کا عذاب مزید بڑھے گا. تو ریاست چاہتی کیا ہے؟ 100% صحیح کامران خان صاحب. میں خود کاروباری آدمی ہوں, جتنا بوجھ اس وقت ٹیکسز کا ہے کاروبار کے اوپر, آن ٹاپ آف دیٹ کہ امپورٹ ریسٹرکشن ہے, آن ٹاپ آف دی انفلیشن, آن ٹاپ آف انٹرسٹ ریٹ, بڑے برے حالات ہیں. ہاؤ ایور جو ٹویٹ آیا تھا وہ ایک سیاسی لیڈر کا صحیح ٹائم پہ ٹویٹ آیا, ورنہ اس کا بیکلش ہونا تھا. اب جو 40 ارب کا ٹیکس ہے وہ IMF فلیکسیبلٹی شو نہیں کر رہا. آپ نے 40 ارب ایک سیکٹر سے اٹھایا, IMF is not going to listen to any excuses. وہ کہتے ہیں مجھے 40 ارب کے یہ خرچے کم کر کے دکھاؤ یا ٹیکس لگاؤ. اور ٹیکس میں وہ یہ نہیں کہیں گے کہ جی ہم لگا دیں گے یا ڈاکیومنٹ کریں گے, وہ کہیں گے کس سیکٹر میں لگائیں گے, وہ ابھی کتنا دیتا ہے اور لگانے کے بعد کیا ہوگا. یہ بیک لیش آیا کیونکہ یہ جتنے ٹیکس گزار ہیں ان کی تو زبان کوئی نہیں ہے. مریم بی بی ایک ٹویٹ میں یہ بھی کہہ دیتی کہ یہ 61 وزیر کی کیا ضرورت ہے, 15 وزیر جن کو کہ دینے کو محکمہ نہیں ہے اس کی کیا ضرورت ہے, یہ معاونین خصوصی ود دا رینک آف اسٹیٹ منسٹر اس کی کیا ضرورت ہے, یہ جو ایکسیسو پہلے بیوروکریسی ہے اس کی کیا ضرورت ہے. ایک ٹویٹ یہ کرتی, ایک ٹویٹ یہ بھی کر دیتی شہباز شریف صاحب سے کہ انکل اس کی کیا ضرورت ہے. تو یہ 40 ارب روپے کا خسارہ پورا ہو جاتا ہے. بہت اچھی آپ کا سوال ہے. وہ ٹویٹ اس لیے نہیں کی گئی کہ 13 پارٹی کی جب ایک کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے اور ہر پارٹی کو خوش کرنا پڑتا ہے اور آپ جمہوریت میں ہیں اور آپ نے جمہوریت کو آگے چلانا ہے, تو اس طرح کی ٹویٹیں اس کے بعد ہوں گی جب ایک لینڈ سلائڈ وکٹری سے کوئی ایک پارٹی آئے گی اور اسٹیبلٹی آئے گی جو ہمارے ملک میں اس وقت تباہی مچا رہی ہے, جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور اکنامک انسٹیبلٹی ہے. یہ 40 ارب میں دیکھیں نا, ایک دم سے تو نہیں لگا رہے, سوچ رہے ہیں, وہاں بھی لوگ سوچ رہے ہیں کہ عوام پہ یا بزنسز میں اور بوجھ نہیں لگائیں گے. ابھی یہ بھی سوچ ہے کہ جو بینڈ آئٹمز ہیں ان کی امپورٹ کھولی جائے اور ان پہ ریگولیٹری ڈیوٹی لگائی جائے. تو یہ سب سوچ بچار چل رہی ہے. IMF کو بھی خوش کرنا ہے, IMF کو بھی اگری کرنا ہے, آپ نے ڈیفالٹ سے بھی بچنا ہے. جو حالات ہیں اس میں سے نکلنا ہے, نکلیں گے تو ساری اسٹیبلٹی آئے گی نا. تو پھر فی الحال ہم لوگ ہی اس کا شکار ہوں, جتنے بھی ہمارے پاکستان کے ٹیکس دینے والے ہیں جو کہ 22 کروڑ کے اندر جو کہ براہ راست انکم ٹیکس فائل کر رہے ہیں, 10 لاکھ 12 لاکھ لوگ, یہ بوجھ اٹھائے ان 22 کروڑ لوگوں کا, کیونکہ ہر ایک چیز کی ایک 13 جماعتی حکومت ہے. تو اس میں جو ہے وہ ایک ایسے شخص کی جس نے کبھی زندگی میں کونسلر بھی نہیں جتایا وہ وزیر بھی بنے گا, اس کو گاڑی بھی ملے گی, اس کو سیکٹری بھی ملے گا, اس کو سارا اختیار بھی ملے گا. تو یہ ہم لوگ سہے کہ ہم لائیں 13 جماعتی حکومت. These are hard facts of democracy, کامران خان صاحب. نو کانفیڈنس ڈیموکریسی کا ایک حصہ ہے. ان ہارڈ فیکٹس میں کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں اور کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں, اور آپ جو بتا رہے ہیں یہ ڈیموکریسی کے کچھ نقصانات ہیں, بٹ ایک سسٹم ہے, اس کو آگے چلنا چاہیے. چلے عوام بھی سن رہے ہیں اور اس سسٹم پہ جو ہمارے سیاستدانوں کی رائے ہے وہ بھی ان کے سامنے ہے.
بہت بہت شکریہ ہارون اختر صاحب، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں پی ٹی آئی اور عمران خان کی کوشش ہے کہ امریکہ حوالے سے سخت گیر رویے کو، گفتگو کو، بیانیے کو ایک بیلنس کیا جائے، معتدل سطح پر آئے۔ اسی قسم کے خیالات ان کے پچھلے دنوں سامنے آئے ہیں، فوج پاکستان کے حوالے سے بھی، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی۔ یقیناً اس کا فائدہ ہوگا کیونکہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، بہت مقبول سیاسی جماعت ہے، اور اس کے تعلقات اگر امریکہ اور خود ظاہر ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں تو یہ پاکستان کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، اچھا ہے، اور اس پہ بڑی مضبوط پیش رفت ہوئی ہے، خاص طور پہ امریکہ کے حوالے سے، اور ٹھوس چیزیں سامنے آئی ہیں۔ سب بات کرتے ہیں چھوٹے سے واقعے کے بعد۔